बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 13 मार्च साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात हम आज के प्रोग्राम में दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात है, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक बेशक। शुरू कर दो मैसेजेस। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। लेकिन आपका मैसेज शुरू करने से पहले मैं स्कॉलरशिप के हवाले से एक बात कर दूँ। सामईन इकराम, बच्चा जो है, बल्कि इसके ऊपर एक वीला करना चाहूँगा लेकिन वो सुनते ही नहीं है आप, तो फिर मैं क्या करूँ। वो मैं करूँगा कि कैसे वो करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। और आप अपने बच्चे के स्कॉलरशिप के अंदर सबसे बड़ी रुकावट खुद हैं। अच्छा जी, खुद ही हो गए? जी, मैं इन वालिदैन से कह रहा हूँ जो मेरा दिमाग खाते हैं। आप सबसे बड़ी रुकावट खुद हैं। आप खुद को परे कर लीजिए, बच्चा स्कॉलरशिप जीत जाएगा। जब आप कहते हैं कि नहीं मैंने कूदना है, ठीक है, तो पहले तो आपकी लर्निंग होनी होती है ना। तो आपकी लर्निंग इस उम्र में नहीं हो पाएगी क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं है, वो बैकग्राउंड नहीं है जो आपके बच्चे के पास है, रेलेवेंट बैकग्राउंड नॉलेज और आईटी का नॉलेज, ठीक है, चीज़ों को, कंप्यूटर को चलाने का नॉलेज। तो लिहाजा आप ना सारी उम्र खुद समझ पाएंगे और उस बच्चे का कैरियर तबाह कर बैठेंगे। खुद को साइड पे कर लीजिए, बच्चे को आगे आने दीजिए। ठीक, इतनी एडवाइस। अब आप आगे चलिए जी। सैयद वाजिद का पहला मैसेज है, कहते हैं अरफा करीम ने एप्लीकेशंस की दुनिया में कौन सी ऐसी एप्लीकेशन बनाई थी और वो एप्लीकेशन करती क्या थी? मैं कुछ नहीं बनाई थी, ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन जो थी वो उसने क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है। उसकी भी क्वालिफिकेशन वही थी जो ज़ारा नईम की क्वालिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन नहीं, ज़ारा नईम के भी अब्बा जी वहीं पे काम करते थे जहाँ पे अरफा करीम के अब्बा जी काम करते। अच्छा जी। तो फिर उस अदारे के पास 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग के सारे मुजाहिदीन मौजूद हैं, तो वो चढ़ा दिया उन्होंने। क्यों मुझे गुस्सा चढ़ा? अच्छा जी, वो मीडिया के ऊपर फिर चढ़ा दिया और पता चला कि नहीं फातिमा जनाज़ तो बड़ी कोई चीज़ थी। वो नहीं थी यार। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन की कम उम्र तरीन उस वक्त थी, हालांकि उसके बाद वो रिकॉर्ड टूट गया अगले साल ही। उससे भी कई कम उम्र बच्चों ने कराची से कर लिया, इस्लामाबाद से कर लिया, लाहौर से कर लिया, लेकिन चूंकि वो 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग की सपोर्ट हासिल थी तो लिहाजा हमने सवार होकर टावर का नाम अरफा करीम टावर रखवाया। ठीक है जी। हाँ, कुछ नहीं किया था जी, उन्होंने एक सिंपल सर्टिफिकेशन की थी जो कि 8वीं जमात का बच्चा अगर आप उसको सही सपोर्ट दे दें, ट्यूशन दे दें, वो कर सकते। राइट। अफजल का मैसेज है, कहते हैं शेयर्स की स्टडी से मुतालिक नॉलेज कैसे सीखा जाए? नहीं यार, एक ग्रुप बनाया है, उन्हें ज्वाइन करो जी, ऐसे सीखा जाए। इसको डायरेक्ट मैसेज करें, उससे ज्वाइन करें। साकी मुजाहिद, आपके मैसेज का शुक्रिया और आप स्टडी लेके आए। कहते हैं दादाजी मैंने ये स्टडी की है कि यूबीएल वालों के जो म्यूचुअल फंड के चार्जेस हैं वो मिज़ान की निस्बत कम है। मिज़ान बहुत महंगा म्यूचुअल फंड है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉस्ट वाइज में मिज़ान सबसे महंगा बैंक है पाकिस्तान के अंदर। इस्लाम के नाम के ऊपर जी जी, मैं भी ये कहना था, खुदा के नाम पे इस्लाम के नाम के ऊपर आपकी ऐसी तैसी की जाती है ना, और आप लुटते हुए भी जरा सुकून महसूस करते हैं। ठीक है ना। आप समझ लें मिज़ान एक पीर है जिसको जब भी जाना है आपने भावें 10 रुपए दवो, भावें 100 रुपया दवो, उन्होंने देना है देना। ठीक है। तो मिज़ान की सर्विसेज सबसे महंगी और घटिया भी, क्योंकि सबसे ज्यादा डाटा इनका चोरी होता है। लेकिन चूंकि बहरहाल इस्लाम का नाम साथ में लगा हुआ है दादाजी, और मुफ्ती तकी साहब का नाम साथ में लगा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं। ठीक है। ऑफिस में बैठे हुए रिजवान पबजी खेल रहा था। पबजी खेलते जी, पबजी खेलते खेलते पता चला कि इसके मिज़ान के बैंक अकाउंट में 58,000 पड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया नहीं बचा, सारे गायब हो गए। 2 हफ्ते फिरता रहा बैंकों में। सबसे ज्यादा डाटा मिज़ान का चोरी होता है, लेकिन जिक्र नहीं करना वो शेख का नाम इसके साथ है। शाख, हाँ जी। इकराम भट्ट कहते हैं, इकराम भट्ट ने क्या सवाल पूछ लिया, कहते हैं ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल पर कुछ रोशनी डाले। ये कौन सा ऑपरेशन था? उन पे रोशनी डाल देंगे तो ये रोशनी हमारी बंद हो जाएगी, इसलिए रहने दे। सारा कुछ लिखा जा चुका है यार, आप खुद पढ़ ले अल्लाह के बंदो। और बिलाल गौरी हमारे यार गार दोस्त बड़ी हमारे, ठीक है, बिलाल गौरी साहब ने इसके ऊपर बड़ा कमाल का काम किया है।
اس کے اوپر اس کو ویژولائز کر دیا, ویڈیو بنا دی ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. محمد بلال غوری کے اس پہ جائیں, ٹھیک, اور آپ اس پہ پڑھے, انجوائے کریں گے آپ. جی, اور اکرام بھٹ نے یہ ایسا میسج اس لیے لکھ دیا کہ یہ بنیادی طور پہ مانچسٹر سے ہیں. بات کا دوسرا حصہ یہ کہتے ہیں, دادا جی بچوں کے مستقبل کے لیے مشورہ دیجیے. میرے 2 بیٹے ہیں, ایک 15 سال کا اور ایک 12 سال کا. یہ فرمائیے کہ اگر دونوں ایک ہی فیلڈ میں ہوں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ بڑا بیٹا کنسٹرکشن مینجمنٹ کا جو ہے اسپیشلائزیشن وہ لے رہا ہے. ہاں, قطن یہ ایسا نہ کیجیے گا. 2 بھائیوں کے مزاج کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر اس فیلڈ پہ مندی آ گئی تو دونوں بیٹے آپ کے سفر کریں گے. ہاں, اگر اس فیلڈ میں ہوا, یا تو یہ ہے کہ لیکن اگر اپنا کام کرنے کا بھی ارادہ ہے, ایون دین دونوں ایک ہی وقت میں بیکار ہوں گے, خدا نہ خواستہ. فلپ سائڈ یہ ہے, تو ان کو ان کے مزاج پہ جانے دیجیے, ان کے اوپر انفورس نہ کیجیے. خدارا ان کو کہیے بیٹا اپنی دنیا خود بنا, خود چوز کر, ٹھیک ہے, لیکن وہ پیئر پریشر میں بھی نہ جانے دیں اس کو. گائیڈنس اپنی پوری رکھے. آپ جب اس کو آزاد چھوڑتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور 99% ارد گرد کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا آئی کیو لیول آپ کے بچے سے لوور ہوتا ہے ایز فار ایز کیریئر پلاننگ از کنسرن. وہ اپنے سے لوور والے بچوں کو فالو کرتا ہے. جب آپ اس کے ساتھ ڈسکشن کے لیے, اسسٹنس کے لیے دستیاب ہوں گے, ہمیں ساڑھے کو نہیں پوچھ لینا, تو اس کے بعد جو ہے وہ بہتر مستقبل کا چوائس کرے گا. لیکن یہ بچے کی شخصیت پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بچے کی شخصیت کتنی اسٹرانگ ہے, وہ اپنے ارد گرد کا اثرات کتنے کے لیتا ہے, کتنے کے ریجیکٹ کرتا ہے. نارملی بچے اپنے پیئر پریشر کے تحت آ جاتے ہیں. اب دیکھیے گا, مطلب ونس اپون اے ٹائم ایک کلاس میں نے پڑھائی, ٹھیک ہے, انٹر کی کلاس تھی, یہ 86 کی بات ہے. اس میں رجحان چلا کہ ہم نے پاک فوج میں جانا ہے. وہ جو ٹیوشن پڑھنے والے میرے پاس کچھ 13-14 بچے تھے, ان میں سے 7-8 بچے جو تھے وہ سلیکٹ ہو گئے. یہ بھی جا رہا, میں بھی جا کے اپلائی کر رہا ہوں. یہ کینٹی تو جانا تھا فورٹس کے پاس, ٹھیک ہے, وہ بھی اپلائی کر دیا. وہ ان میں سے 7-8 بچے سلیکٹ ہو گئے. وہ سلیکٹ ہی کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ 1-2 ریٹائر بھی ہو گئے بریگیڈیئر ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, ایک آدھ اوپر بھی چلا گیا. 190 کے اندر بھی اس کا شمار ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے فرینڈ. جی محمد اجاز, آپ کے میسج کا شکریہ. آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں مارکیٹ پہ بات کم کیوں کر رہا ہوں آج کل. مارکیٹ جو ہے وہ رینج باؤنڈ سائیکل میں ہے. اگر آپ ٹیکنیکلی بات کریں تو 47,111 یعنی 47,111 اور نچلی سائڈ پہ 44,151 کے درمیان مارکیٹ جھولا لے رہی ہے. ادھر سائڈ ہمیں بریک آؤٹ کا انتظار کرنا. اور مارکیٹ 3 اپریل 2020 کی بات کر رہا ہوں, 3 اپریل 2020 سے مارکیٹ بلش سٹرکچر میں ہے. پی پی ایل کتنے؟ پی پی ایل 90-91 پہ 92 پہ تک بھی آج گیا دن میں. صرف 94 اور 96 ٹوٹنے کا انتظار ہے. اس کا آئل اتنا مہنگا ہوا ہے, میرا حال ہے یہ 20 روپے جو کپتان اضافہ کرے گا نا, اس سے شاید آئل میں بولش مومنٹم جنریٹ ہوگا. اب کپتان کو تو بہانہ مل گیا نا, انٹرنیشنل پرائس بڑھ گئی ہے جی. لیکن مومنین کرام میری اس بات کے اوپر نظر رکھیے گا, 150 پلس پہ آئل نے جا کے سسٹین کرنا ہے. موجودہ حکومت اور جون تک یہ کام ہو جانا ہے. تو اگر بندے کو پتا ہو نا کہ ادھر سے تھپڑ پڑ رہا ہے تو اس وقت زیادہ دکھ نہیں ہوتا. جو انجانے میں پڑتا ہے نا اس پہ زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو میں یہ بات آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو صدمہ نہ پہنچے. اور یوتھیا کہتا ہے کہ سانو کی بھاویں پیٹرول 200 ہو جائے, اسی تو 100 ہی پوانا. جی آگے. جی طارق زیانہ کہتے ہیں, دادا جی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جو اس وقت ملک پر معاشی مشکلات ہیں, کیا اس کے بعد آسانی آئے گی؟ آئے گی. ہمیں 5 سال کے بعد آئے, ہمیں 10 سال کے بعد آئے, ٹھیک ہے. ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹ ਕਤਲ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸੀ. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ آج کل اپنے جواز دیتے پائے جا رہے ہیں. نہیں وہ رات 11 بجے تک تو تھے وہ غیر جانبدار, پھر وہ نہیں ہوئے وہ غیر جانبدار, ٹھیک ہے نا, نہ ہوئے تھے نہ ہوں گے. ٹھیک, اس کے اوپر آج میں ایک ویلاگ کر رہا ہوں بڑا اسٹرانگ قسم. سلوٹ مار کے کریے گا, سر کی بات کر رہے ہیں.
نہیں میں سر کی بات تو نہیں، اچھا جی، میں تو ان کی کن کی جن کی، ہاں جی. سہیب الہی کہتے ہیں دادا جی افراط زر اور سمگلنگ کی موجودہ شرح میں آمریت اور جمہوریت کا کتنا حصہ ہے؟ اتنا ہی حصہ ہے جتنا پہلے ہوتا ہے. پہلے کتنا ہوتا ہے؟ جمہوریت کو ہم بدنام کر، فارمولہ وہی ہے نا کہ لمحہ موجود میں جو کام یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا الزام دوسرے پہ لگاتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہو. اب چونکہ جمہوریت بھی اپنی ہے، ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ اب ہم کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. انہی کا حصہ ہوتا ہے جی، اور انہی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. پہلے جمہوریت بھی ہم نے دوسروں کو آؤٹ سورس کی ہوتی تھی تو اس پہ الزام لگا لیتے تھے ہم. اب خود بے نقاب ہونا پڑ رہا ہے، اپنے پاپا جان نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی براڈ شیٹیں نکل رہی ہیں. اس لیے وہی ہوتے ہیں ہمیشہ سے، اس کے بینیفیشیری، اس کے پلانر، اس کے ایگزیکیوٹر. ٹھیک ہے جی. زی صدیقی کا میسج ہے، کہتے ہیں دادا جی اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا ہے اور آرٹیکل پڑھ کے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی سر وہی کر رہے ہیں جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. میں نے آپ کو کچھ دن پہلے الجزیرہ کے اوپر ایک تھی وہ ڈاکومنٹری تھی، وہ دیکھنے کی ایڈوائز کی تھی. ٹھیک ہے. بنگلہ دیش کی ڈاکومنٹری اب بھی الجزیرہ پہ جا کے دیکھیں. وہاں پہ جو چیف آف آرمی سٹاف صاحب ہیں، ان کا بھائی جو ہے وہ اس وقت ہنگری کے اندر سب سے زیادہ انویسٹر ہے، سب سے بڑا انویسٹر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سرے عام، اتنا سرے عام کہ اس کی ریکارڈنگیں ہو گئی، لوگوں نے موبائل پہ اس کی ریکارڈنگیں کر لی. وہ جا کے کہتا ہے کہ جناب یہ کام جو ہے نا 20% ہمیں دیں، ہم آپ کا وہاں پہ کام کر دیتے. ٹیلی کام کا لائسنس چاہیے، یہ اتنے کروڑ کا لائسنس ہے، 20% ہمارا ہوگا، آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پارٹی کہتی شیئر رکھ لیں، انہوں نے کہا نہیں شیئر نہیں، کیش میں کام ہوگا. اور وہ جو بوڈا پیسٹ ہے وہاں پہ آپ ادائیگی فرمائیں گے. اور بوڈا پیسٹ میں وہ ریئل اسٹیٹ خریدا، بڑی ڈیٹیل کی وہ ہے، میرا خیال ہے کچھ 30 منٹ سے زائد کی ہے. وہ دیکھیں مزہ آئے گا آپ کو، وہاں پہ وہی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو برما والے ہیں نا، یہ تھوڑے سے ڈفر ہیں، گوف ہیں. یہ جو ہے یہ مرغی ذبح کرنے چل پڑے، وہ انڈے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ بنگلہ دیش والے انڈے کھا رہے. ٹھیک ہو گیا. ایک بات آپ نے عرض نہیں کی دادا جی، نہیں فرمائی نہیں. ہاں جی. میں عرض کرتا چلوں کہ بنگلہ دیش میں ہی وہ واقعہ ہوا تھا نا، جب فوجی وردیاں پہن کے اور فوجی جو ہتھیار ہوتا ہے کلاشنکوف کو، اس کے ساتھ مسلح بینک ڈکیتی کی تھی بنگال کی فوج نے. یہ نہیں آپ بتا رہے؟ یہ بنگلہ دیش میں واقعہ ہوا ہے جی، پرانا واقعہ، لیکن بنگلہ دیش میں ہی ہوا تھا. کیا ہوا؟ اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بینک ڈکیتی اتھی ہوئی سی تے بندہ اتھے کیوں پاکستان دے؟ بندہ کون جس نے کی تھی؟ کون؟ ہے نا. کون؟ نام بتائیں. کیوں نام بتائیں. میں تو یار، یا تو پھر وہاں سے مفرور ہو کے آیا ہوگا یہاں پہ. یہ نہیں پتا، رہتا ہے، وہ بچے بھی اتھے. یہ نہیں پتا. بہرحال بینک ڈکیتی وہاں انہوں نے کی تھی. اور دادا جی نے جیسے کہا کہ کھلے ایک بندہ جو تھا وہ بھٹو سے ملنے گیا، تو اس نے نا اپنا بوٹ کا ٹو جو تھی نا وہ ایسے بھٹو کے منہ کی طرف کی ہوئی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ جب بھٹو صاحب اٹھا دیے گئے، اس نے کہا کہ انہیں میرے چیف کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. ٹھیک ہے. اور موصوف جو تھے انہوں نے فوجی وردی میں جو تھا وہ بنگلہ دیش میں بینک لوٹا تھا جا کے. اور اس زمانے کے تقریباً کچھ 40 کروڑ روپیہ یا اتنے کے لوگ کہتے ہیں، پچھلے تو نہیں، ابھی وجاہت مسعود صاحب نے اپنے کسی کالم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. جی میں نے نہیں کہا جی، وجاہت مسعود صاحب نے کہا. نیکسٹ میسج اویس کا ہے، کہتے ہیں دادا جی میں بہت زیادہ وٹنس کر رہا ہوں کہ لوکل مارکیٹ میں ایرانی اوریجن کی کینڈیز اور چاکلیٹس دستیاب ہیں، جو کہ نہ صرف سستی ہیں بلکہ ان کی کوالٹی بھی پاکستانی پروڈکٹ سے بہتر ہے. کیا یہ پاکستان کے لوکل برانڈز کے لیے تھریٹ نہیں ہوگا؟ بالکل ہے جی، وہ بغیر کسی ٹیکس کے آتی ہیں، اور ان کی چونکہ کرنسی بھی بہت ویک ہے اس لیے وہ سستی بھی پڑتی ہیں. وہ پھر ہم وہ وجوہات اور اس کی وجہ بیان نہیں کر سکتے جی. ٹھیک ہے. پہلا فتویٰ آئے گا قتل کفر کا، فرقہ وارانہ چیزیں پھیلانے کا، اور دوسرا آئے گا پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا. اس کے ڈانڈے بھی جو ہیں وہ پاپا جان پیزے سے ملتے ہیں، پاپا جان پیزے سے اور سی پیک والی سرکار سے جا کے ملتے ہیں. اور یہ اس وقت انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا جب وہ کمانڈر صدرن کمانڈ تھے. اس کے بارے میں بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پہ آئی تھیں، ہم تو ان کا ذکر کر کے بھی نہیں کرنا چاہ رہے. صرف
اسی بات پہ ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا ہماری عزت کو، یا ہماری پسلیوں کو، یا ہمارے پیٹ کو، کہ ہم نے وہ خبر پڑھ رکھی ہے. ٹھیک ہے، تسی بھی پڑھ لو، کسی نے روکے؟ جی. پڑھی ہوئی ہے خبر، اس کی وجوہات وہ ہے. عبدالستار چودھری جو ہیں ان کا میسج ہے، کہتے ہیں دادا جی میرے بیٹے نے 6ٹھی کلاس کے بعد قرآن پاک سے حفظ کر لیا ہے. اب 2 آپشنز ہیں، جامعۃ الرشید کراچی یا پھر لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن میں دارالعلوم اسلامیہ. فرمائیے کون سی آپشن بہتر ہے؟ کہتے ہیں کراچی میں میرے بھائی رہتے ہیں، میں بیٹے کو ان کے پاس بھیج سکتا ہوں. ظاہر ہے جب اب دارالعلوم کراچی نہیں، جامعۃ الرشید کراچی. جامعۃ الرشید کراچی، جامعۃ الرشید جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ آن سلاٹ آیا ہوا ہے. انٹرنیشنلی اس ادارے کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا گیا، جامعۃ الرشید کے خلاف. ان کے مطلب کہ بہت زیادہ بکواسیات کیے گئے ہیں، حالانکہ ادارہ بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. تو دشمن آپ کا بہترین چیز ہی تباہ کرنا چاہے گا نا. وہاں پہ جو بچوں کی گرومنگ ہوتی ہے اس حوالے سے، اور جس طرح انہیں جدید علوم سے مسلح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تعلیم کے دوران یا تعلیم کے بعد اس کے اوپر ایک ٹیگ لگ جائے، کیا خیال ہے؟ اور اس کے لیے معاشرے کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، اور جب چاہا جائے اس کو اٹھا لیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی مناسب فیوچر تو نہیں دے رہے آپ اپنے بچے کو. ٹھیک ہے، آپ اپنے نظریات پہ قائم رہیے، لیکن نئے سینیریو کے اوپر اپنے بچوں کے لیے مستقبل تو محدود نہ کیجیے. میری تو یہ ایڈوائس ہے. بہت اچھے ادارے ہیں، بہت اچھی گرومنگ کرتے ہیں، لیکن جو ان کے خلاف آن سلاٹ چل رہی ہے، جو بکواس چل رہی ہے، جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور وہ اس کو انڈو کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی سچ ہے تو اللہ تعالیٰ سچ کو پرویل کرے گا. ان کا تیقن اور ایقان اور ایمان اپنی جگہ کے اوپر، لیکن میں تو اس پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں نا جس سے ان کا امیج اس وقت تمام قوم کے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہوگا؟ تو اس لیے وہ کراچی والے آپشن کے تو میں اس وجہ سے حامی نہیں ہوں. تعلیم ان کی بہت اچھی. ٹھیک ہو گیا، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسے اعلیٰ شعبے میں کیوں نہ ڈالیں، ہم اسے دنیا کے جدید شعبوں میں کیوں نہ ڈالیں. اور جدید شعبے سے مجھے یاد آیا یار بھائی جان، جی اہم بات کرنے لگا ہوں، بتائیے. کیریئر کے حوالے سے بہت اہم بات، بلاک چین ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، ابھی تو وہ مافیاز اور افراد اور یہی کر رہے ہیں نا. عمران خان نے ذکر بھی فرمایا تھا، بلاک چین سعودی عرب کی ایک ہے نا، سعودی عرب کی ایک ٹیکنالوجی ہے ٹرانسفر آف منی کی. اچھا جی. ٹھیک ہے، میتھڈ ہے یا سافٹ ویئرز ہیں. ٹھیک ہے، بینکس جو ہیں یورپ اور امریکہ کے اندر اب بلاک چین ٹیکنالوجی پہ جانے لگے. تو وہ جو سینٹرل ریزرو بینک والا کانسیپٹ تھا امریکہ کا، وہ ڈیمینش ہونے لگا، ختم ہونے لگا. تو آئی ٹی کے بچے جو ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی سے بچے کی آپ ڈائریکشن بلاک چین ٹیکنالوجی کی طرف سیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو جب وہ 4 سال بعد گریجویٹ کر کے نکلے گا تو اس کے لیے فیوچر بہت برائٹ ہوگا بینکنگ کے شعبے کے اندر. اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسلامک بینکنگ کے اندر اپنا فیوچر بنائیں. ٹھیک ہے، ہمارا پروگرام اکراس دا بارڈر بھی دیکھا جاتا ہے، افغانستان میں بھی دیکھا جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے مستقبل کے اندر اسلامک بینکنگ لانی ہے، تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کے اندر کوئی اپنا فیوچر بنائے یا امہ کی خدمت کرے، تو اسے، اور وہ آئی ٹی میں ہے، تو اس کو فوراً بلاک چین ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دلائیے. وہ گریجویشن کرتے ہوئے اس کے اوپر اپنا عبور حاصل کر لے اور پھر بینکنگ سیکٹر چلے گا. اور یوں آپ عالمی جو اس وقت ہے نا امریکہ کا کنٹرول ہے اکانومی کے اندر، پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر ایسے اس کی گرپ ہے، اس گرپ میں سے نکلنے کا باعث ہو سکتا ہے. میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ سسٹم کے اندر سے حل نکلے گا اس کا. یہ جو امریکن ہیگیمنی ہے نا، اس کا استبدادیت جو ہے امریکہ کی فائنانشل سیکٹر میں، اس کا حل اندر سے نکلے گا. تو بلاک چین ٹیکنالوجی بیسیکلی اس کو چیلنج کرے گی. ان کے بینک بھی اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے تھوڑا سا آپ بھی اس نالج کی طرف بچوں کو
मोड़ें, ठीक है, स्पेशलाइजेशन इसके अंदर। जी, आज के दिन का आखिरी मैसेज शहजाद का। आपने वो लतीफ़ा सुना हुआ है कि बंदे के नसीब में चपेड़ें लिखी हों तो वो हाँ। जंगी जहाज पे भी बैठ के आगे खा जाता है। नहीं, अगर बंदे की बदकिस्मती का दिन हो जी, तो ऊंट पे बैठे हुए बंदे को कुत्ता कुत्ता काट जाता है। हाँ। काट जाता है। हाँ। अमेरिका से शहजाद का मैसेज आया और वो अमेरिका से आके बंदा ये पूछ रहा है कि बी फॉर यू। ठीक है, आपने ज्यादा इस पर तबसरा नहीं करना। शहजाद साहब टेस्ला का शेयर खरीद लें, इंशाल्लाह अच्छे पैसे बच जाएंगे। कहाँ पे? वहां पे अमेरिका में। अब यहाँ क्या लेने आ रहे हैं? आप यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? ए देखो यार, हमने उसके ऊपर वीलॉग भी कर दिया यार, ये वाला वीलॉग अपलोड हो गया। हाँ हो गया, उत्थे नहीं देखना। उससे क्यों पूछता है? वो पबजी खेल रहा है। उत्थे नहीं देखना, ठीक है ना। वो चढ़ाने वाला भी हो जाए तो अगो सवाल पूछने वाला भी हो जाए, उत्थे वेख लो पाया। वाइट अप करे, ठीक है। हमने रजीनामा के ऊपर इसका वीलॉग फरमा दिया है, वहां पे कोई नहीं देख रहा उसे, वेला पे तुसी वेख लो जाके, ठीक। ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह आपको सानिया अता करे और सानिया कल के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो, आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये काविश आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।